हालेलुया। कादर मतलब के अजीम बाबरकत जलालियत पर फजल नाम है। आप सबको मेराज का बहुत बहुत सलाम और आज का दिन, आज की सुबह आप सबको बहुत मुबारक हो। सो जितने मेरा Thank you ही very much. प्रोग्राम वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। और आज के जो हमारे साथ गेस्ट स्पीकर हैं वो भी डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर सैमसन जो कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर तरसीम जो लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। सो इसी तरह जितने मुझे फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए से देख रहे हैं या शलोक टीवी के ज़रिए से देख रहे हैं, जिस भी ज़राए से आप देख रहे हैं, मैं उन सबको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ मेरा ही प्रोग्राम में। और आप सबकी होस्ट अक्सर नवर आप सबकी खिदमत में एक और एक नया प्रोग्राम, एक बाबरकत प्रोग्राम, एक नई क्लास लेकर आई है। सो आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत दुआ के साथ करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी पास्टर सैमसन जी से कि वो आज के प्रोग्राम के लिए दुआ करें। थैंक्स लॉर्ड। अब आप हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा। हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ रूह पाक, आज फिर तुझे वेलकम करते हैं। ऐ खुदावन यीशु, हमारे मुनज्जी, हमारे खुदावन, हमारे बादशाह, फिर तुझे अपनी जिंदगियों में वेलकम करते हैं। बाप तुझे मुबारक कहते हैं। हमारी रूह बदन जान तुझे मुबारक कहती है। खुदावन तू भला खुदा है। हमारे सुबह उठने से पहले हमारी फिक्र कर लेता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे बेहद प्यार करता है। तूने अपना बेटा हमें दे दिया है। तेरे कलाम में लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। ऐ बाप तूने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए सलीब पर दे दिया, कुचल दिया, वो बलिदान हो गया। उसने हमें कसरत की जिंदगी दे दी। उसने हमारे पापों को, गुनाहों को, हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी मशक्क़तों को सलीब पर उठा लिया। और खुदावन यीशु तूने हमें रुहाई दी, छुटकारा दिया, अपने बेटे बेटियां बना लिया। तूने हमें नई मखलूक बना दिया, अपनी बादशाही में दाखिल कर लिया, मुफ्त में रास्तबाजी दी, बड़ी निजात दी। हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। तेरे कलाम में लिखा ये भी अच्छा नहीं कि कोई रूह इल्म से खाली रहे। तो खुदावंद पाक खुदा जो इल्म इलाही प्रोग्राम तूने हमें बख्शा कि हम कलाम को सीखते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमें वक्त देता, टाइम देता है खुदावंद पाक खुदा कि हम तेरी हजूरी में आकर खुदावंद तेरे कलाम को सीखें और बरकत पाएं और आगे भी सिखाने वाले बने। आज के प्रोग्राम के लिए तेरी मदद, तेरी रहनुमाई चाहता हूँ। होस्टिंग के लिए, सीखने सिखाने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपने प्यारे भाई डॉक्टर शीत गिल के लिए जो खुदा के अजीम कदम बेहतरीन मोहल्लम है, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने ये बड़ी फैसिलिटी दी कि हम उनसे खुदा का जिंदा कलाम, तेरे मुंह की बातें सीख सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के सारे प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक है बाप हमारी मदद करना। रूह पाक तेरी रहनुमाई को मांगते हैं। सब कुछ तेरे नाम को जलाल देने के लिए जितने बहन भाई ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन कलाम को सीखें, बरकत पाएं, वो सीख कर आगे भी दूसरों तक तेरे कलाम को फैलाने वाले बन जाएं, ताकि सारा जलाल खुदावंद तुझे मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर सैमसन जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आइए मेरे अजीजों अपनी अपनी बाइबल को ओपन कीजिए। आज की खूबसूरत तलावत हम करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर तरसीम जी से कि वो आज की तलावत यूहन्ना की अंजील चैप्टर 9 उसकी 1 से लेकर तो 23 आयत तक के वर्ष को तलावत करेंगे। सो वेलकम पास्टर तरसीम जी। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए मेरे अजीजों हम खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 9 बाब और उसकी पहली 23 आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है
फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शेलोख, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापिस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यस्सु है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शलोख में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यस्सु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। बस फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और बीना हो गया। बस बाज फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा कि गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे न पूछ लिया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालक है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से खारिज किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालक है, उसी से पूछो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हमारे लिए बरकत और हदायत का सबब हो। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर तरसेम जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं वेलकम खुश आमदीद करती हूँ डॉक्टर साहब को जो हमें कनाडा से ज्वाइन किया हुआ है। इल्मिलाही प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आपको वेलकम खुश आमदीद। और आज की खूबसूरत तलावत में जो कुछ भी हमने सीखा है उसमें से कुछ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो होगा आपसे वो यही है कि यीशु ने जवाब दिया कि ना ही इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, ये बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम जाहिर हों। सो मुझे आप ये बताएं कि ये किस
के गुनाह के बायस फिर ये अंधेपन का शिकार हो गया? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब की खिदमत में आदाब और तमाम सुनने वालों और देखने वालों की खिदमत में सलाम आदाब। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और ये हमेशा ही मेरे लिए बाइस फख्र बात होती है कि जब मैं आपसे खुदावंद का पाक कलाम साझा करता हूँ, बांटता हूँ या उसको डिस्कस करता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपको पता है कि ये सवाल जो है अपने अंदर बहुत गहरी हकीकत रखता है। गुनाह मसीही ईमान के मुताबिक बाग़ अदन में हुआ था और हमारे जो अबवा अजदाद जिनको हम अम्मा हवा और बाबा आदम कहते हैं, उनमें ये गुनाह आया और उनकी वजह से ये गुनाह हम तक फैल गया और उसके असरात जो है मौजूद हैं। खुदावंद की हरगज़ ये मर्जी या मंशा न थी कि हम बीमारी का शिकार हों, परेशान हों या हमें किसी चीज़ की दुनिया में कमी रहे। बाग़ अदन जो खुदावंद ने आदम और हवा के लिए बनाया था, वो अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो वो खुदा ने जो जन्नत है उसको ज़मीन पे बसाया था, जिसमें हर किस्म की चीज़ मौजूद थी। लेकिन उसमें खुदावंद ने ये कहा था कि एक मखसूस दरख्त का फल जो है वो नहीं खा। लेकिन गुनाह हुआ, अम्मा हवा को सांप ने बहकाया और वो सारा वाक़या आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसको ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त को जो है वो सवाल का जवाब देने में सर्फ किया जाए। तो वो गुनाह जो हुआ वो हमें वरासत में मिला, यानी हमारे बाप दादा की वजह से हमें मिला और वो मौरूसी गुनाह था। और इसी चीज़ को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पौलुस रसूल ने रोमियो के बाब उसके 3 बाब में कहा है कि सब ने गुनाह किया और सब उसके जलाल से महरूम हुए। ये वो हकीकत है जो मसीही ईमान का बुनियादी अंसर है और हम ये मानते हैं कि हम सबसे गुनाह हुआ। अब ये गुनाह जो है ये वो गुनाह है जो हमें विरासत से मिला, मौरूसी गुनाह है। लेकिन जो गुनाह इस वक्त ज़ेर बहस है वो गुनाह है जो अख्तियारी गुनाह होता है। खुदावंद ने अपने बेटे के तुफैल हमारे मौरूसी गुनाहों को माफ़ कर दिया। जिन्होंने उस पर ईमान लाया वो तमाम लोग जो हैं वो बख्शे गए। अब ये जिस गुनाह की बात कर रहे हैं वो गुनाह ये है कि खुदावंद ने इस आदमी को इसलिए मुंतखब किया कि ये अंधेपन का शिकार हो, कि खुदावंद इसके जरिए अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता था। यानी इसका इस सिलसिले में कोई गुनाह नहीं था। गुनाहगार तो हम सब ही हैं, मौरूसी गुनाह तो हम सब में मौजूद है। इसके माँ बाप और इस शख्स ने कोई अलहदा से गुनाह नहीं किया था, लेकिन खुदा ने इनको इसलिए चुना कि खुदावंद इस आदमी को अंधेपन का शिकार करके और अपने बेटे के जरिए शिफा देके तो मुआजिज़ा दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि उसका बेटा दुनिया में मुतारफ हो, लोग उसको जाने
اور جانے کہ اس کو باپ کی طرف سے تمام اختیار حاصل ہے اور یہ موت اور زندگی پر اختیار رکھتا ہے، یہ بدروحیں نکال سکتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، اور وہ لوگ جو جنم کے اندھے ہیں ان کو روشنی میں دے سکتا ہے۔ اب جب ہم موروثی گناہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجابی میں ہم یہ گیت گاتے ہیں اکثر، فضل نال آئے رب بخش گناہ سب میرے۔ تو اس میں ایک ورس ہے، وہ آتی ہے کہ وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ داؤد نبی کہتا ہے کہ گناہ کے درمیان میری ماں نے مجھے جنم دیا۔ تو گناہ تو ہماری گھٹی میں ہے، سب نے ہی گناہ کیا ہے، لیکن ان دو آدمیوں نے، یعنی اس اندھے آدمی نے اور اس کے ماں باپ نے کوئی ایکسٹرا گناہ نہیں کیا، لیکن خدا نے ان لوگوں کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے چن لیا، اس کو اندھے پن کا شکار کیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کے ذریعے اس کی آنکھیں کھول سکے۔ اکثر جو پاپولر تھیالوجی ہے، پادری صاحب جو ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے، وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں برا ہو رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کے باعث ہے، لیکن کبھی کبھار خداوند اپنا معجزہ دکھانے کے لیے، ہم سب کو سبق دینے کے لیے کسی خاص شخص کو چن لیتا ہے، جیسے کہ وہ کسی ایسے پادری کو، خدا کے خادم کو چن لیتا ہے جو خداوند کے بہت قریب ہے، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہی بیماری کا شکار رہتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا کو اس شخص سے کوئی خاص دشمنی ہے یا خدا اس سے کوئی انتقام لینا چاہ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب نبی کی چھوٹی سی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایوب نبی کی کتاب کو پڑھیں تو اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ ایوب نامی ایک راست باز شخص تھا۔ اب راست باز جو تھا وہ اس لیے تھا کہ اس نے موروثی گناہ کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ نہیں کیا تھا، اختیاری گناہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہنا کہ اس کی زندگی میں بالکل گناہ نہیں تھا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بحیثیت انسان ہم سبھی بابا آدم کی نسل ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو خداوند کی طرف سے چنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کی ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر آزمائش اس شخص پر آن پڑی۔ ایوب کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی اولاد جاتی رہی، مال و متاع جاتا رہا، مویشی جاتے رہے، بھیڑ بکریاں جاتی رہی، اس کی صحت جو تھی اس کا نقصان ہوا، اور اتنی بری کھجلی ہوئی کہ جو شہنشاہ کی طرح زندگی بسر کرتا تھا وہ ٹھیکرے کا ٹکڑا لے کر تو اپنے جسم کو کھجاتا تھا، پھر بھی اس کی کھجلی کی شدت کم نہیں ہوتی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بادشاہ سے حقیر تر بن گیا۔ خداوند اس کو سزا نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن خداوند شیطان اور ابلیس سے ہار بھی نہیں ماننا چاہتا تھا، کیونکہ شیطان نے، ابلیس نے خداوند کو چیلنج کیا تھا کہ اس نے کہا کہ تو نے میرے بندہ کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو نے اس کے چوگرد اپنی باڑ لگا رکھی ہے، ذرا باڑ کو سرکا دے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تیرا کتنا تابعدار اور وفادار رہتا ہے۔ تو خداوند نے اس کے چیلنج کو، اوپن چیلنج کو قبول کیا، اور اس نے کہا کہ تو اس سے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن تو اس کی جان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور پھر اس کے دوست آئے اور دوستوں نے بھی آگے تو
اس کو تانے دیے اور اس سے کہا کہ تمہاری زندگی میں واقعہ ہی کوئی ایسا گناہ ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے. یہ اگر ایوب کی کتاب اس کا 42 باب پڑھے تو 1 منٹ میں لوں گا، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ضروری ہے اس کو بیان کرنا تاکہ میں اپنی بات کو واضح کر سکوں. 42 باب آخری باب ہے. ساتویں آیت جو ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا. اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الف اور تیمانی سے کہا، میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی. پس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا. اب دیکھیے کہ یہ بندہ ایوب جو ہے، اس کو اس کے دوست جو ہے لعن طعن کرتے ہیں کہ تو نے خدا کے خلاف کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے. خدا اس کو سزا نہیں دے رہا تھا، بلکہ چونکہ خدا کی نظر میں وہ راست باز تھا اور شیطان نے، ابلیس نے خدا کو چیلنج کیا تھا، اس لیے خدا چاہتا تھا کہ اس بندہ کے ایوب کے ذریعے اپنا جلال ظاہر کرے. تو بے شک وہ سزا اس کو ملی، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر میں ہوا کیا کہ وہی ایوب جو تھا اس کو دوبارہ بحال کیا گیا. اگر اس چیپٹر کی آخری آیات کو پڑھا جائے تو جتنا بھی مال اس کا نقصان ہو گیا تھا، جس کا اس کو خسارہ ہوا تھا، خداوند نے اس سے بھی 2 چند زیادہ اس کو عطا کر دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اندھے آدمی نے بھی گناہ کیا ہے، جو اختیاری نہیں بلکہ موروثی گناہ ہے، لیکن خداوند نے اس کو اس لیے چنا ہے کہ وہ اپنا جلال اس اندھے کے ذریعے ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور ایوب کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ خداوند کو ایوب سے کوئی گلہ نہیں تھا، شکوہ نہیں تھا، وہ اس کے بہت قریب تھا، اور خدا نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ ایوب نامی ایک راست باز شخص. اور ایسا میرا نہیں خیال، میرے علم کے مطابق خدا نے کسی کو اپنی زبان سے راست باز کہا ہو. داؤد کے لیے اس نے ضرور یہ کہا ہے کہ I have found a person after my own heart، کہ میں نے اپنے من پسندیدہ آدمی جو ہے اس کو تلاش کر لیا، لیکن راست باز نہیں کہا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ موروثی گناہ اپنی جگہ پر موجود ہے. خداوند نے اپنے بیٹے کے طفیل، جن لوگوں نے اس پر ایمان، جن لوگوں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کیا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں. لیکن یہ جو اختیاری گناہ ہے، یہ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں اختیاری گناہ کا، کہ یہ ہم اپنے چائس کی بدولت کرتے ہیں. ہم چاہیں تو اس گناہ سے اجتناب کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم ابلیس کی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جوڑا ہے، یہ جو آدمی ہے جو اندھا ہے، اس کو خصوصی طور پر سزا خدا ان کی طرف سے نہیں دی گئی کہ اس نے کوئی ایسا کبیرہ گناہ کیا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو چنا گیا ہے، خدا نے اس کو چن لیا ہے تاکہ وہ
اپنی قدرت کا جلال اور اپنے بیٹے کا روب اور دبدبا اور اختیار ثابت کر سکے. اور یہ اس کا جو ہے مفہوم ہے. آمین آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. خدا آپ کو برکت دے اس خوبصورت بیت کو اوپن کرنے کے لیے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے بھی ہمارے بات ہیں. اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات یا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں. یسوع مسیح کی سلامتی ہو. جے مسیح جی بات صاحب آپ کی بھی سلامتی ہو. جی ڈاکٹر صاحب گاڈ بلیس یو. سلام عرض کرتا ہوں آپ کو. اور تھینک یو جی بات صاحب. تھینک یو سو مچ. میں اس آسمانی باپ کا بہت شکر گزار ہوں تہ دل سے جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کلام کو سیکھیں. خدا کے کلام میں لکھا کوئی بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ کوئی بھی روح علم سے خالی رہے. تو جب ہم جی کرتے ہیں تو ہمیں بڑے اچھے اور گہرے مکاشفات آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ہم اس کو سیکھ کر آگے بھی سکھاتے ہیں. تو یہ بڑی برکت خدا کی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلام کو سیکھ رہے ہیں. تو میری دل سے دعا ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ جو آن لائن دیکھیں یا لائیو دیکھ سکتے ہیں تو وہ کلام کو ضرور سیکھیں اور آگے بھی سکھا سکیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ یسوع نے کہا تھا کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے جی یسوع نے کہا تھا جس نے ہمیں بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں. تو ڈاکٹر صاحب پلیز اس کی وضاحت کریں کہ یہ کس طرح سے یسوع مسیح اس بات کو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. دن کے کاموں سے مطلب یہ ہے کہ جو نور کے کام ہیں جو اچھے کام ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خدا ان کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ نور کا تاریکی سے کیا کام. تو جو نور ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اچھے کاموں کو اور تاریکی جو ہے ان کاموں کو ظاہر کرتی ہے جو پوشیدہ ہوتے ہیں جو ابلیسی کام ہوتے ہیں جو سب سے چھپ کر ہم کرتے ہیں. وہ رات کو ہی کام کرتے ہیں یا اندھیرے میں کام کرتے ہیں. تو اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ وہ کام جو عیب دار ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر سے چھپائے جاتے ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں. جو اچھے کام ہوتے ہیں بھلائی کے کام ہوتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے منادی کے کام ہوتے ہیں وہ دن کو ہوتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کو وہ کام دن ہی کی روشنی میں کرنا. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو ڈاکٹر صاحب. خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو پاسٹر سیمسن جی. خدا آپ کو برکت دے. سو ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میرا بھی ہے آپ سے. جی یہی بعض فریسی کہنے لگے کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ سبت کے دن کو مانتا نہیں ہے. جی مگر بعض نے کہا کہ گناہ گار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتے ہیں. بس ان میں اختلاف ہوا. آپ وضاحت کریں کہ یہ اب کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. بات یہ ہے کہ فریسیوں کے لیے ہمیشہ یوم السبت جو ہے ایک مسئلہ رہا ہے. وہ لوگ شریعت کے قوانین پر سختی سے کاربند تھے اور ہم اس بات کا ذکر کئی مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سبت کے دن کام کاج کرنا منع تھا لیکن بھلائی کا کام کرنا منع نہیں تھا. کسی کو شفا دینا منع نہیں تھا. اب یہ فقیہ اور فریسی اور جن میں یہ یہودی لوگ بھی شامل تھے
یہ یوم السبت کو ایک آڑ بنا کے تو اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کلام میں لکھا ہے کہ یوم السبت کو کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کام کا اس سے مطلب وہ کام تھا جو دنیاوی کام ہے، جیسے کہ کھیتوں میں ہل چلانا، مزدوری کرنا، دفتر جانا، روپیہ پیسہ کمانا، یہ ساری چیزیں بند تھی. لیکن کسی کی مدد کرنا، کسی کو شفا دینا، کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کی خبر گیری کرنا، یہ ساری چیزیں جو تھی منع نہیں تھی. لیکن یہودی اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے تھے. اب ان کے پاس کوئی اور بہانہ ملتا نہیں تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑ سکے یا اس پر الزام لگا سکے. لہذا وہ خداوند یسوع مسیح کے اس کام کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ وہ یوم السبت کے دن، جبکہ شریعت کے مطابق کوئی کام کرنا بھی منع ہے، وہ لوگوں کو کس طرح اور کیسے شفا دے سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں ان کے خیال میں شفا دینا، بھلائی کا کام کرنا یا اچھا کام کرنا بھی سبت کے دن ایک جرم تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر اپنے باپ کے پاس موجود تھا. جب موسیٰ کے ذریعے توریت، شریعت ان لوگوں تک پہنچی یا ان کو دی گئی، تو خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا. وہ باپ کے ذہن کو جانتا تھا اور اس شریعت کے دینے کے مقصد سے واقف تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ باپ اپنی مرضی کو یا اپنے آپ کو اپنے بیٹے کے ذریعے آشکار کرتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بالکل بخوبی جانتے تھے کہ شفا دینا، بھلائی کرنا، کسی کی خبر گیری کرنا، کسی کے کام آنا، یہ ساری چیزیں یوم السبت کے دن کو منع نہیں ہے. جو منع ہے وہ ہے جس کا تعلق عام مزدوری سے ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دن مخصوص تھا خداوند کی عبادت کرنے کے لیے. اور عبادت کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کلام پاک کو پڑھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، یعنی خدا کی محبت کو عملی طور پر بھی ظاہر کرنا. اب عملی طور پر تو میں ایسے ہی ظاہر کر سکتا ہوں اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں، اور اگر میں یوم السبت کو بہانہ بنا لوں کہ جی شریعت مجھے روکتی ہے کہ مجھے اقصیٰ کی یا پادی ترسیم کی یا پادی سیمسن کی مدد نہیں کرنی چاہیے، تو یہ کلام کی مرضی نہیں یا خدا کی یہ منشا نہیں ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو ہے خداوند یسوع مسیح پر الزام لگانے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ پراپاگنڈا کے طور پر استعمال کرتے تھے، جو کہ ایک غلط روایت ہے. اور ان میں اختلاف بھی ہوا، اور اختلاف اس بات سے ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس کو نبی مانتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں اس نے گناہ کیا ہے. لیکن دونوں ہی صورتوں میں خداوند یسوع مسیح کا نام جلال پا رہا تھا، اس کا چرچا ہو رہا تھا. لوگ ایک غیر معروف شخص کو اب واضح طور پر جاننے لگے تھے کہ یہ کون ہے. تو اس آیت کا، اس حوالے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے بیٹے کو
معروف کرنے کے لیے, لوگوں سے متعارف کرنے کے لیے ایسے کام کرواتا ہے جو یہودیوں کے سوچ سے بالا تر ہے, مختلف ہے. اور یوم السبت کے دن وہ کرواتا ہے تاکہ وہ سب کی نظر کا جو ہے محور بن جائے, مرکز بن جائے, اس کی امپورٹنس ہو جائے کہ یہ شخص ایسا کون ہے جو سبت کے دن ایسے کام کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلام میں لکھا ہے کہ یوم السبت کا مالک میں ہوں. تو وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے با اختیار ہے, وہ مالک ہے, ساری دنیا کا خالق ہے. اسی کی وساطت سے یہ عالم پیدا ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں عالم وجود میں آئی ہیں. تو خداوند یہ سب کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے, لہذا وہ اپنے بیٹے کے معجزات کو یوم السبت کے دن ہی کرتا ہے تاکہ وہ اپنا جلال ظاہر کر سکے. آمین. اور میرے نقطہ نظر میں اس کا مفہوم یہی بنتا ہے. آمین آمین. گاڈ بلیس یو ڈاکٹر صاحب, خداوند آپ کو برکت دے اس خوبصورت بیت کے لیے. اور ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم بھی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ بھی کوئی بات کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں. جی سو ونڈرفل ڈاکٹر صاحب, خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتا رہے. آج کے دور میں جب ہم اپنی دنیا پر نظر کرتے ہیں, نظر دوڑاتے ہیں, تو جب ہم سے کوئی ملاقات کوئی کرتا ہے, کسی سے ہم بات چیت کرتے ہیں, تو وہ ہم سے کوئی بات کہتا ہے کہ جی میں نے ایسے کیا, میں نے وہاں پر گیا, میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو تیری گل دا یقین ہی نہیں آن لیا. تو میں آج کے حوالہ کے متعلق آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جب ہم یوحنا کی انجیل 9 باب اس کی 17 اور 18 آیت کو پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو میں اس طرف آپ کی نظر دوڑانا چاہتا ہوں. دیکھیے گا 17 اور 18 میں یوں لکھا ہے, انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ نبی ہے. لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے. بس جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے پوچھ نہ لیا. تو ڈاکٹر صاحب, ان کے یقین نہ کرنے کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا, ہم سمجھ سکیں کہ وہ کیوں اس کے اوپر یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ اندھا تھا اور اب یہ بینا ہو گیا, اب یہ دیکھ پا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بہت سارے معجزات ان لوگوں کو دکھائے, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے کام کیے ہوں جو عام انسانی عقل سے بالا تر ہوں. اور معجزے کی تعریف جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا کام جس کو انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی, اس کی منطقی طور پر کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکتی. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش, وہ پاک روح کی مدد سے مریم کے ہاں پیدا ہوا. اب جو دنیاوی یا جسمانی طریقہ کار ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ایسا ہوتا ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے روح القدس کے ذریعے ہوئی. اب یہ ایک حقیقت ہے, اور غیر مذہب کے لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ روحانی اعتبار سے ہوئی.
لیکن ہم منطقی طور پہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اب یہاں بھی یہ جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وہی مسیح ہے جو دنیا میں آنے والا ہے، لیکن جب اس کی شکل اور صورت دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو ایک تصور ہے مسیح کا وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. ان کا تصور مسیح کا یہ ہے کہ وہ بہت تگڑا، لمبا، چوڑا، گھوڑے پہ سوار اور 4-5 بندوقیں، تیر کمان اور یہ پتہ نہیں کیا کیا لیے ہوئے آئے گا، جو ہمیں رومیوں کی حکومت سے نجات دلائے گا. یہ ان کا ایک تصور ہے. وہ اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں. اب ان کے لیے یہ بات سمجھنی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے کہ یہ مریم اور یوسف کا بیٹا ہے جو ہمارے یہاں رہتا ہے، ایک بڑائی کی اولاد ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اب کام اس کے نبیوں جیسے ہے. اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جسمانی آنکھوں سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، روحانی آنکھیں ابھی تک ان کی بند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوسف کا بیٹا، ایک بڑائی کا بیٹا، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ شخص جو اندھا ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے پہلی دفعہ ملا ہے، اور جب وہ بینا ہوا ہے تب اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے، اور وہ اقرار کرتا ہے اور وہ مانتا ہے کہ یہ نبی ہے. کیونکہ ایسے کام محیر العقول کام جو مافوق الفطرت نیچر کے ہیں، جو اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، وہ ایک نبی کے بغیر کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ جانتے ضرور ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی انا جو ہے ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے. اور یہ شخص جو اندھا تھا، جس نے پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تھا، وہ پہلے جانتا تک نہیں تھا. اس نے جب اس کو دیکھا تو نہ صرف اس کی جسمانی آنکھیں بلکہ روحانی آنکھیں بھی کھل گئی، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا کہ یہ واقعہ ہی نبی ہے. تو ہم نے 2-3 سبق پہلے یہ بات کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس 3 عہدے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ پاسٹ پرافٹ ہے، پریسٹ ہے اور کنگ ہے. یعنی وہ نبی ہے، سردار کہن ہے، اور داؤد کی نسل ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ ہے. اور یہ نبی ہونے کا جو مرتبہ ہے یا رتبہ ہے یا مقام ہے، اس کو اس اندھے نے پہچان لیا. جیسے ہی وہ بینا ہوا، اس پہ یہ بھید آشکارا ہو گیا کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ خدا کا نبی ہے. اور ان دنوں میں نبی کی فضیلت جو تھی، اس کی جو عظمت تھی، اس کا ایک خاص مقام تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندھے نے، جو جنم سے اندھا تھا، جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے خداوند یسوع مسیح کے بیٹے کو پہچان لیا، اس کے مقام کو جان لیا. لیکن یہ لوگ اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جانتے ہوئے بھی اس حقیقت کو جان نہ سکے
کہ جو ہمارے سامنے ہے وہ عام آدمی نہیں، وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس کا نبی ہے. اور اس آیت کا یہاں پر یہی مطلب بنتا ہے. جی اور سو یہی ونڈرفل وجہ تھی، ڈاکٹر صاحب. جی 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 سر. اور یہی وجہ تھی کہ وہ جانتے ہوئے بھی یقین نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ واقعی نبی ہے جس نے یہ کام کیا. بالکل ٹھیک. خدا ہم آپ کو برکت دے سر اس خوبصورت پیغام کے لیے، اس خوبصورت جواب کے لیے جو آپ نے بڑے بہترین انداز سے دیا ہے، جس کو ہم کچھ یوں سمجھے ہیں کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی بےعزتی ہے تو اس کو ہم قبول ہی نہیں کرتے، چاہے وہ بات سچ بھی ہو. سو خدا آپ کو برکت دے اور آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو. God bless you. آمین. تھینک یو پاسٹر ترسیم. آپ کو برکت دے ڈاکٹر صاحب. گاڈ بلیس یو. اور ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کویسچن ہے میرا، کیونکہ ہمارا جو ٹائم ہے پروگرام کا اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے لاسٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا. اندھے کے ماں باپ نے ایسا کیوں کہا یا کیوں ایسا کیا؟ بات سیدھی سی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ فقی اور فریسیوں سے خائف تھے. اگر وہ خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ وہی مسیحا ہے جو آنے والا ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور اسی مسیحا نے ہمارے بیٹے کو شفا دی ہے، تو ان کو عبادت خانوں سے خارج کر دیا جائے گا. اب وہ کمزور ہیں، وہ کمیونٹی سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، اس سے ہٹنا نہیں چاہتے، اور یہ خوف جو ہے ان کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ بالغ ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی آنکھیں کھل چکی ہیں، جو پہلے نابینا تھا اب بینا ہے، وہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر بالغ ہے. آپ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھتے؟ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سوال میں وہ الجھ جائیں یا وہ اس بات کا اقرار کریں کہ یہ مسیحا ہے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو عبادت خانوں سے خارج کر دیا جائے گا، برادری سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ان کو ہر قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ وہ اس عمر کے حصے میں کرنا نہیں چاہتے. اس لیے وہ اپنا جو بوجھ ہے وہ اپنے بیٹے پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے پوچھنے کی بجائے ہمارے بیٹے سے پوچھو. وہ اب کوئی بچہ نہیں ہے، وہ جوان ہے، وہ اپنے برے اور بھلے کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس نے اس کو شفا دی ہے، اور وہ اس کو پہچانتا ہے. وہی آپ کو اس کا درست جواب دے گا. تو یہ ساری بات جو تھی وہ اس لیے تھی کہ سماجی طور پر ماں باپ پر ایک دباؤ تھا. اب اکثر جو ہے ہم لوگ جو مسیحی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہم عقلی طور پر تعلیمی اعتبار سے تو کم نہیں ہیں، لیکن عددی اعتبار سے کم ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا صریحاً اظہار نہیں کرتے، سر عام اس کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ لوگ ہماری صداقت کو یا سچی بات کو ہضم نہیں کر پائیں گے. تو اس خوف کی وجہ سے ہم وہ بات جو کرنا چاہتے ہیں
وہ کر نہیں پاتے. اور بیان ہی اس جوڑے کی بھی یہی حالت ہے. وہ کہنا تو چاہتے ہیں کہ یہ وہی مسیحا ہے, یہ وہی نبی ہے جو آنے والا ہے, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ برادری سے کٹ جائے, جو مفادات عبادت خانے کے ساتھ جڑنے سے ان کو ملتے ہیں ان سے محروم ہو جائیں, اپنے دوستوں سے فارغ ہو جائیں یا ان سے بچھڑ جائیں. تو یہ سارا دباؤ جو ہے وہ قبول کرنے کے وہ اہل نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے سے پوچھو, وہ بالغ ہے, اب وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے, وہ آپ کو صحیح اس کا جواب دے گا. تو یہ سب کچھ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا ایمان ابھی مضبوط نہیں, متزلزل ایمان ہے. اور جب ہمارا ایمان متزلزل ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی بات جو ہے وہ وثوق سے نہیں کہتے, اس میں ہمیشہ ایک شک ہوتا ہے یا ہم اس بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے. تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے فقیہ اور فریسیوں کو ٹالنے کا. حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس نے شفا دی ہے وہ واقعہ ہی خداوند کی طرف سے ہے اور خدا کا بیٹا ہے, اور وہی مسیحا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے, نہ کوئی شفا دے سکتا, اور اسی نے ہی اس کو چھوا ہے اور اس کی آنکھیں کھل گئی ہے. نہ صرف جسمانی آنکھیں بلکہ روحانی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں, اور اس نے اپنی زبان سے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ نبی ہے. اور نبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے آیا ہوا, بھیجا ہوا ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے, رہائی دینے کے لیے آیا ہے, راحت فراہم کرنے کے لیے آیا ہے, نئی زندگی دینے کے لیے آیا ہے. ہاللویہ, آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے. اور آئیے اس پروگرام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے سب کچھ بحال رکھا, نیٹ ورک کو بحال رکھا, اور یہ سیکھنے سکھانے کے سارے پروسیجر کے لیے اور اس کلام کے لیے دعا کریں کہ یہ کلام ہمارا تب تک پیچھا کرتا رہے جب تک ہم اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ جائیں. اور میں ریکویسٹ کروں گی پاسٹر سیمسن جی سے کہ وہ لاسٹ پریئر میں رہنمائی کریں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. آج کی خوبصورت باتوں کے لیے, آج کے سیکھے ہوئے کلام کے لیے جو ہمارے دلوں میں بویا گیا, اللہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں سارے نیٹ ورک کے لیے کہ خداوند نے کی رہنمائی کی ہے, بہترین طریقے سے خدا کے کلام کو سیکھا اور برکت پائی. اس کے لیے شکر گزاری کریں گے, اور خاص شکر گزاری کریں گے پاکرو کے لیے کہ اس نے ہماری بڑی مدد کی, رہنمائی کی ہے, اور اس پروگرام میں شروع سے لے کر آخر تک مدد اور رہنمائی اس نے کی, کیونکہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں. یسوع نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, تم ڈالی, کوئی بھی ڈالی مجھ سے جدا ہو پھل ہم شکر کرتے ہیں جو ہم سیکھی ہیں. تیری باتیں, تیرا کلام ہم میں ہمیشہ قائم رہے, ہم تیرے ساتھ پیوست رہیں, ہم تیرے کلام کو سن کر قبول کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں. تیرے کلام میں لکھا, جو کوئی میرے کلام کو سن کر بھولتا نہیں وہ مبارک ہے. خداوند کا کلام کے اندر بویا گیا ہے. خداوند آج کا جو علم الہی کا پروگرام, گہرے سوالات کے گہرے جوابات جو خداوند روح پاک تو اپنے
عظیم خادم ہمارے بھائی ڈاکٹر رشید صاحب کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا سکھاتا ہے. اے روح پاک تیرا شکر کرتے ہیں. اور بھی خداوند تیرے خادم کے لیے اپنے بھائی کے لیے برکت پر برکت چاہتے ہیں. ان کے لیے ہمیشہ توانائی کو صحت سلامتی کو مانگتے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ تیرے خدا کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ کوئی روح علم سے خالی رہے. ہم علم سیکھنے والے تیرے کلام کو سیکھنے والے تیرے کلام کے طالب علم اور تیرے کلام کے شاگرد ہیں. خداوند ہمارے کانوں کو اپنی طرف لگا دے تاکہ ہم تیری آواز کو سن کر خداوند دوسرے کان سے نہ نکالیں بلکہ اس کلام کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں. تیرے کلام کو اپنے گلے کا توق بنا لیں کیونکہ تیرا کلام کے لیے روشنی ہے. تیرا کلام بے انجام واپس نہیں لوٹتا. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی سیکھا ہے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے اکثر جی کے لیے جو اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں خداوند بڑی برکت دینا اور بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. اپنے پیارے بھائی پاسٹر ترسیم جی کے لیے ان کی پوری فیملی کے لیے برکت چاہتا ہوں. جتنے بہن بھائیوں نے خداوند آج اس کلام سے میں سیکھا ہے برکت دینا. شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر سیمسن. خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. خدا آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو پاسٹر ترسیم ساتھ ہو. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اور جتنے ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں جتنے ہمیں لائیو دیکھ رہے تھے شلوک ٹی وی کے ذریعے سے دیکھ رہے تھے فیس بک کے ذریعے سے دیکھ رہے تھے ان سب کے لیے بھی تھینکس ہوں. اور خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے. آج کا لیسن آج کی کلاس جو سبق نمبر 18 تھا میرا ایمان ہے کہ آپ نے بہت برکت پائی ہوگی. اور میں بھی آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. آپ سب کی ہوسٹ اقسم نور علم الہی پروگرام کو ایک نئے طریقے سے اور ایک نئے انداز سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دے. گاڈ بلیس یو آل.